अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूँ ज़ैनब जतोई, मेरे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ज़ैनब कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ईद कैसे का हैं? हैंगओवर ख़त्म हुआ या नहीं हुआ, या अभी तक बिल्कुल ईद की मुबारकबादें आ रही हैं? बिल्कुल मुबारकबादें अब आज ही ख़त्म हुई है। वैसे 3 दिन से तो हमसे हम तो अब ईद तक को ईदी के सेलिब्रेट कर मुतालबे रहे किए थे। जा रहे हैं। आप सोचिए ज़रा, बड़ा जी बड़ा होना भी एक अजाब है। बिल्कुल बुखारी साहब, यकीनी तौर पे और तीनों दिन और ये कि हमने हम बात शुरू करें इससे मिले पहले भी। मेरे ख्याल से हमें भी दुआ करनी चाहिए कि जी आसिफ जरदारी साहब जो बीमार हैं, उनके जी बारे में ये है कि उन्हें कोरोना पॉजिटिव हो गया है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे जल्दी। अल्लाह ताला सेहत ये दे। हम सब बिल्कुल मिलके दुआ कर रहे हैं जी। बिल्कुल उनके लिए दुआ करनी चाहिए। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ पे हम बात करेंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम को बड़ा रिलीफ दिया है। 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट जो है वो बिजली महंगी कर दी, सस्ती कर दी गई है। घरेलू सार्फिन ने बिजली का फ़ी यूनिट 38 रुपये 37 पैसे फ़ी यूनिट जो है वो अब हो गया है। इस रिलीफ के अब पाकिस्तान की मईशत पर क्या असरात होंगे और लोगों का क्या रिएक्शन आएगा, इस पर हम बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे, ट्रंप ने पाकिस्तान समेत दर्जनों ममालिक पर टैक्स आयद कर दिए हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का पाकिस्तान समेत आलमी तिजारती निज़ाम पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर भी बात होगी। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे, नेतन्याहू हंगरी पहुंच गए हैं। बैनुल अक़वामी अदालत के वारंट गिरफ्तारी की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। इस पर भी प्रोग्राम में बात होगी। बुखारी साहब, आपसे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज ये जो बड़ा रिलीफ दिया है, इस हवाले से कुछ कहा है, उसको प्रोग्राम में शामिल करते हैं, फिर आपसे कॉमेंट लेते हैं। जी ठीक। बिजली की कीमत मज़ीद 7 रुपये 41 पैसे फ़ी यूनिट कमी हम उसका ऐलान कर रहे हैं और ये तमाम सार्फिन को अब बिजली औसतन 34 रुपये 37 फ़ी यूनिट फराहम की जाएगी। सनतों के लिए फ़ी यूनिट बिजली की कीमत आज उसमें मज़ीद 7 रुपये 59 पैसों की कमी का ऐलान कर रहा हूँ। बुखारी साहब, वज़ीर आज़म साहब ने तो बड़ा रिलीफ दे दिया आवाम को। इवन इंट्रो के टाइम पे मैं रिलीफ को कीमतें बढ़ाने की बात कर रही थी, क्योंकि इतने कुछ अरसे से हम लोग यही देख रहे थे कि बिजली की कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं और यही आवाम के लिए वबाले जान थी। अब ये कहीं ना कहीं एक बड़ा रिलीफ अगर इसको कंसिडर किया जाए तो ये है। देखिए, इस रिलीफ के बारे में इतनी गैर यकीनी है कि आपने ये कहने की बजाय कि 7 रुपये इतने पैसे कम हो गए, आपने कहा इतनी बढ़ा दी है। बिल्कुल, क्योंकि इतने अरसे से बढ़ रही थी तो वो You are ज़बान right। पे आते हुए मेरे ख्याल भी। से इसके हवाले से बहुत से लोगों का रिएक्शन ये है कि इट इज़ टू लिटिल टू लेट। देखे ना, जो IPPs का मामला है ये आज का तो नहीं है ना। बिल्कुल जो भी इसके जिम्मेदार थे उनका रोना तो चलिए रोते रहेंगे आप, लेकिन बहुत सारे काम थे जो इससे पहले किए जा सकते थे। मिसाल के तौर पर 120 के करीब IPPs हैं, उसमें से 80 के करीब हुकूमत की हैं। जी अभी भी देखिए, खुद प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया इसका कि उनमें से बहुत बेशतर जो हैं वो आइडल पड़ी हुई थी, कुछ ना वो बिजली पैदा कर रही थी ऐसे ही ना है। कुछ, लेकिन माल लिए जा रही थी वो। तो वो उसकी भी तफसील है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो ये बात तो ठीक है कि रिलीफ मिला है। अब देखना ये है कि ग्रास रूट लेवल तक ये कितना पहुंचता है। हाँ क्योंकि जब हम स्लैब्स की बात करेंगे ना, हमारे साथ अवैस कियानी होंगे, हमारे बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं और बहुत अंदर की खबर लेके आते हैं बात का। उनसे बात करेंगे तो उससे वजाहत थोड़ी सी हो जाएगी, एक आम आदमी को समझने में आसानी होगी कि स्लैब सिस्टम जो है, जो असल में एक बहुत ट्रिकी सूरत हाल है, उससे आम आदमी को कितना फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल से कंज्यूमर को भी, एक आम आदमी को, एंड ऑब्वियसली ट्रेडिंग कम्युनिटी को भी रिलीफ मिला है। यकीनी तौर पर इससे एक गुडविल तो बनेगी हुकूमत की, और सूरत हाल जो है ख़ास तौर से ट्रेड के हवाले से, प्रोडक्शन के हवाले से, उसके ऊपर भी उसके मुस्बत असरात पड़ेंगे। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से पहले हम अपने रिपोर्टर से। बिल्कुल बुखारी साहब, अवैस साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आज वज़ीर आज़म साहब ने एक बड़ा डिटेल्ड जो है वो खिताब किया है, बिजली की कमी का ऐलान भी किया है। किस तरह से देख रहे हैं आप इसको, और ये भी बताइएगा कि बिजली के सेक्टर की तंजीम नौ को बेहतर करने की भी बड़ी ज़रूरत है, इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है? बुखारी साहब का भी बहुत शुक्रिया, उन्होंने दोबारा जो है प्रोग्राम में लिया। बुखारी साहब 2 मिनट जरा मुझे दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको थोड़ा बैकग्राउंड भी बताना है। और आज जो चीज़ हुई है PM ऑफिस में, और हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि आपको भी इनविटेशन था लेकिन आप मसरूफियात की वजह से आ नहीं सके, और वहाँ पर उसके बाद जो हमारी अवैस लगारी साहब से उनके ऑफिस में मुलाकात हुई है, और उसके बाद अब नोटिफिकेशन भी आ रहे हैं। और जब ये प्रोग्राम जब PM ऑफिस में हुआ, उसके बाद मेरी चेयरमैन नेपरा जो है वसीम मुख्तार साहब से, उनसे भी डिटेल मेरी डिस्कशन हुई थी। तो अब सूरत हाल ये है कि बेसिकली जब ये हुकूमत आई थी तो 7 रुपये 12 पैसे फ़ी यूनिट का जो है इजाफा हुआ था बेसिक टैरिफ में। बेसिक टैरिफ बहुत इम्पोर्टेंट है समझने की, कि वो टैरिफ होता है जिसपे आपकी बिलिंग होती है, वो चेंज नहीं हो सकता।
اور اب جو ریلیف جو دیا گیا ہے 7 روپے 41 پیسے کا، یہ بیسیکلی اگر آپ اس کو اگر کہوں میں کہ یہ عارضی ریلیف ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی بیسک ٹیرف میں جو ہے کمی نہیں ہے، بلکہ یہ کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اور دیگر جو سیکٹرز کے حوالے سے جو ہے ٹیکسز کے حوالے سے معاملات ہیں اس میں بیسیکلی یہ کمی ہے. تو یہ معاملہ ہے. اور اس میں جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی جب یہ اعلان کیا ہے تو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ مستقل ہے یا یہ جو ہے یہ عارضی ہے. رواں مالی سال کی دوسری سرمائی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں تقریباً 2 روپے جو ہے کمی ہے، اس کا یہ ریلیف بنتا ہے. پیٹرولیم مصنوعات اور پیٹرولیم لیوی بڑھا کر 1 روپے 71 پیسے کمی اور کیپٹیو پاور پلانٹس پر لیوی عائد کر کے تقریباً 1 روپے جو ہے وہ کمی بھی اس جو ہے ریلیف میں جو ہے شامل کی گئی ہے. تو یہ سرمائی ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بات کریں اور اس طرح جو اگر ایڈجسٹمنٹ میں بجلی کمپنیوں نے جو تقریباً 2 روپے فی یونٹ کمی کی جو درخواست جو نیپرا میں دائر کی تھی، یہ تمام تر معاملات ہیں. اس وقت جو ہماری وسیم مختار صاحب سے بات ہوئی تھی تو کل جو ہے نیپرا میں دوبارہ کراچی سمیت ملک بھر کے لیے 1 روپے 71 پیسے جو ہے سستی بجلی سستی کرنے کی جو درخواست ہے. یہ جو ریلیف میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایک ماہ کے لیے ہوتا ہے، یہ 3 ماہ کے لیے، کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ 3 ماہ کے لیے ہوتی ہے. تو یہ تمام تر معاملات ہیں. اور اس وقت جو ابھی نوٹیفکیشن آپ سے جب میں بات کر رہا ہوں تو صرف کچھ منٹ پہلے جو آئے ہیں اس میں جو ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کراچی کے لیے جو ہے 3 روپے 2 پیسے فی یونٹ کمی کی گئی ہے، اور جو ملک کے لیے جو باقی جو 10 تقسیم کار کمپنیاں اس کے لیے 46 پیسے فی یونٹ جو ہے وہ کمی کی گئی ہے. اس کے علاوہ جو یہ فروری کی ایڈجسٹمنٹ میں بتا رہا ہوں، اس کے ساتھ جو ہے ابھی جو نیپرا نے ایک اور ریلیز کیا ہے نوٹیفکیشن جس میں کراچی سمیت ملک بھر کے لیے سرمائی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں جس میں بتا رہا تھا 1 روپے 90 پیسے فی یونٹ جو ہے بجلی سستی کی گئی ہے. تو یہ تمام تر کی صورتحال ہے. اور اگر آپ بات کر رہی ہیں ابھی جس طرح یہ بات کر رہی تھی کہ کتنا ریلیف ملے گا، جس طرح آپ کا سوال بھی تھا کہ اب سلیب کی اگر بات کی جائے تو سلیب کی اگر بات کی جائے تو اس میں اگر دیکھا جائے تو اویس میں معافی چاہتا ہوں آپ کو میں کاٹ رہا ہوں بیچ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ آپ سلیب پر جائیں جو میں سمجھ پایا ہوں آپ کی گفتگو سے وہ یہ ہے کہ حکومت جب آئی تھی یہ تو انہوں نے آتے ہی 7 روپے کچھ پیسے بجلی بڑھائی تھی، تو اب جو ہے 7 روپے 41 پیسے کم کیے، تو ایک طرف سے جو اضافہ کیا تھا وہ واپس آیا ہے، کوئی ریلیف شلیف ایز سچ تو نہیں ہے. یہ امپریشن ٹھیک ہے؟ جی بالکل. اور یہ بھی یہ اس طرح کا کمی نہیں ہے سر، یہ صرف 1 2 3 ماہ کی کمی ہے. وہ تو مستقل اضافہ ہے. 7 روپے 12 پیسے آپ کے بنیادی بیسک ٹیرف میں جو ہے وہ اضافہ تھا. اور اب یہ جو کمی ہے یہ تو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ جو کہ 1 ماہ کے لیے ہوتی ہے، کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ جو کہ 3 ماہ کے لیے ہوتی ہے. اس طرح کل جو آ رہا ہے جو پیٹرولیم کے حوالے سے جو انہوں نے قیمتیں بڑھائی تھیں اس پہ جو ایک چیز اور بتا دیجئے ویسے ساتھ ساتھ ہمارے لسنر کو، خاص طور سے ہمارے ویورز جو ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ ابھی بھی حکومت کے پاس بہت سارے ٹرک باقی ہیں کہ وہ جب چاہے یہ کایا پلٹ سکتی ہے. مثال کے طور پر فیول ایڈجسٹمنٹ کی بات تو آپ نے کی، اس کے بعد تیل کی پرائسز ہیں انٹرنیشنل، وہ بڑھتی ہیں تو ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے. فیول ایڈجسٹمنٹ یہ ایک قرض ہے جو پاکستان کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے جواز ہیں. کہیں یہ ہے کہ جی فورٹ نائٹلی میٹنگ ہوتی ہے نیپرا کی، کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے. تو یہ بتائیے کہ کیا ابھی بھی یہ ولنریبل رہے گی صورتحال یا حکومت نے اپنے ہاتھ کٹوا لیے ہیں؟ نہیں سر، ابھی دیکھیں کل IMF کی میٹنگ بھی ہونے جا رہی ہے، یہ تمام تر معاملات ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ تو ایک یہ ہم اس کو کسی طور پر بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ کوئی بہت غلط فیصلہ ہے یا یہ بہت اچھا فیصلہ ہے، کیونکہ یہ جو پرائم منسٹر آفس کا جو یہ ایڈیٹوریم تھا جہاں پر یہ تقریب ہوئی ہے، اس پر ہم چونکہ انرجی سیکٹر کور کرتے ہوئے آ رہے ہیں سالوں سال. یہاں پر کئی وزراء اعظم آئے ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے کہ جی سرکولر ڈیٹ ہے، آپ نے بڑی درست بات کہی ہے کہ کئی وزراء اعظم نے اس پہ بات کی تھی. اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. اویس یہ بھی بتائیے گا 600 ارب روپے کی ریکوری اور بجلی چوری کے حوالے سے بھی وزیر اعظم صاحب نے بات کی ہے. اس حوالے سے کیا پلان، کوئی منصوبہ بنایا گیا؟ لائن لاسز، ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے بھی کوئی پلان بنایا ہے؟ جی بالکل، پلان تو ہے، اور جس کو ہم ہماری جو بیوروکریسی ہے جس کو عام اصطلاح میں جو ہے بابو کہتے ہیں، تو بابوں کی جو ہے ایک ہر طرف کی پریزنٹیشن موجود ہوتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جا سکتا ہے. جس طرح وزیر اعظم شہباز شریف بتا رہے تھے کہ جو بجلی چوری کو روکنا ہے، 600 ارب سے زائد کا وہ بات کر رہے تھے. لیکن آپ یہ بتائیں کہ جب ایک پاور منسٹر جب CM KPK کو خط لکھتا ہے
سندھ کے حوالے سے خط لکھتا ہے. سندھ کی 2 بجلی کی کمپنیاں ایسی ہیں جن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نہیں لگائے جا سکے کیونکہ پولیٹیکل وہاں پہ جو ہے کچھ وجوہات آ رہی تھیں, کیونکہ وہاں پر بجلی چوری اتنی ہے کہ کوئی حساب نہیں ہے. اسی طرح KPK کے بجلی چوری اتنی ہے کہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. تو سارا جو بوجھ ہے وہ پنجاب کے صارفین پر پڑتا ہے, پنجاب کی جو ڈسکوز ہیں اس پر پڑتا ہے, اور یہاں پر بجلی مہنگی ہوتی ہے. تو وہاں پر بجلی چوری کرنے کے حوالے سے تو صوبے جب مشاورت کریں گے, وہ جب ہمیں سپورٹ کریں گے وفاق کو, تو پھر جا کے بجلی چوری جو ہے وہ کم ہوگی. اسی طرح آپ نے جو بات کی ہے ڈسکوز کی نجکاری کے حوالے سے, تو ڈسکوز کی جو نجکاری ہے بیسیکلی جو پرائیویٹائزیشن ہے, وہاں پر جو ان کی جو یونین ہے, لیبر یونین ہے, وہ تو سر اٹھانے نہیں دیتی. اور سلیم بخاری صاحب کل سے وہ جو ہے پروٹیسٹ ان کے جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے, تمام تر معاملات ہیں. اور اس کے ساتھ جو جینکوز کی آج بات کی, اچھی بات کی وزیر اعظم شہباز شریف نے کہ جی جینکوز کی 9 ارب روپے جو ہے ان کو موصول ہوئے ہیں پہلی کھیپ میں, تو ان کو ایک وہ بہت بڑا جو ہے ایک چنک ہے. اسی طرح ان کی جو کارکردگی ہے, جو ٹرانسمیشن لاسز ہیں, ان میں ایک جو ہے ایک بہت بڑے انویسٹمنٹ کی جو ہے پلان کی ضرورت ہے. تو ہم امید تو کر رہے ہیں, اور جو وزیر اعظم شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ جی اگلے سال جو آج جو انہوں نے ایک دیا ہے, کمی کا اعلان کیا ہے کہ اگلے سال اس سے بھی مزید زیادہ کمی جو ہے ہم کریں گے, تو امید تو ہے. لیکن مسئلہ یہ ٹھیک. اویس ایک بات میں اور پوچھنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ آپ ہمیں تھوڑی سی وضاحت سلیب سسٹم کی بھی کر دیں. یہ جو لائن لاسز کی بات کی آپ نے, بہت سارے علاقے ایسے ہیں خاص طور سے KPK میں, بلوچستان میں, جہاں 8 سے 12% ریکوری ہے ٹوٹل یار, جبکہ پنجاب 98% دیتا ہے. اس کا حکومت کے پاس کوئی پلان ہے؟ کیونکہ وہ کنڈا کلچر جو ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن یہ تو واپڈا والے بل بھیجتے ہیں تو وہاں لوگ مارنے دھاڑنے کے اوپر اور دفتر چلانے پہ آ جاتے ہیں. اس کا کوئی پلان ہے جو سب سے بڑا نقصان ہے اور پے ہم کر رہے ہیں اس کے؟ بخاری صاحب اس پر جب ہم سوال بھی کرتے ہیں تو وہ بیچارے بالکل خاموش اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ اگر سندھ کی بات کی جائے تو وہاں پر ان کے اتحادی جماعت ہے, وہ بورڈ آف ڈائریکٹر جو کہ 2 تقسیم کار کمپنیاں ہیں, ہیسکو اور سیپکو, ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز آج تک نہیں لگ سکے کیونکہ وہاں پر جو ہے پیپلز پارٹی کا ایلیمنٹ ہے وہ نہیں ہونے دیتے. دوسری طرف KPK ہے, وہاں پر تو ریکوری نہ ہونے کے برابر ہے, اور وہاں پر CM KPK کو خط بھی چیف سیکرٹری کو بھی لکھے گئے ہیں, لیکن وہاں پہ کوئی سنوائی نہیں ہے. وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے, اور یہ جب وابڈا کے ملازمین جاتے بھی ہیں تو ان کو ٹھیک سلیب سسٹم رہتا ہے ابھی, اس کی وضاحت بات ضروری کہی ہے. آپ نے. اویس ہمیں سلیب سسٹم کے حوالے سے بھی تھوڑا سا وضاحت کر دیں اس کی بھی. جی آپ سلیب کی بات کر رہی ہیں؟ جی 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 بالکل. آپ کو میں بتاؤں کہ اس وقت جو سلیب کی بات آئی ہے تو اس میں جو ہے جو لائف لائن صارفین ہیں جو 100 یونٹ تک استعمال کرنے والے ہیں, ان کے بل میں جو ہے کوئی جو ہے برقرار ہی ہے 9 روپے 37 پیسے کا. اسی طرح جو ہے 100 یونٹ جو پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین کا جو ٹیرف ہے 6 روپے 14 پیسے, کمی کے بعد جو ہے 8 روپے جو ہے 52 پیسے ہو گیا ہے. اسی طرح جو سب سے اہم بات ہے کہ جو گھریلو جو 300 جو نان پروٹیکٹڈ جو صارفین ہیں ان کا 7 روپے 24 پیسے کی کمی کے بعد 34 روپے 3 پیسے ہوا ہے. لیکن 300 سے زائد کا جو ٹیرف ہے وہ 7 روپے 24 پیسے سے کم ہو کر 48 روپے 46 پیسے ہو گیا ہے, اور یہی میرا خیال ہے ہم سب کو یہی لگے گا ٹیرف. لیکن یہ بھی اب کافی زیادہ ہے. کمرشل صارفین کی اگر بات کریں تو ان کا ٹیرف جو ہے 62 روپے 47 پیسے فی یونٹ ہو گیا 8 روپے کی کمی کے بعد. زرعی صارفین کی بھی جو ہے اس میں بھی کمی آئی ہے, 7 روپے 18 پیسے ان کی کم ہو کے 34 روپے 58 پیسے ہو گئے. صنعتی صارفین کے لیے بڑی ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ان کا جو ٹیرف کم ہو گیا 7 روپے تقریباً 70 پیسے کم ہوا ہے, تو 40 روپے 51 پیسے ہو گیا ہے. اور جو اوسط جو ٹیرف ہے وہ 7 روپے 41 پیسے کمی سے جو ہے 37 روپے 64 پیسے کا ہو جائے گا. یہ اوسط ٹیرف کی بات کریں جو ڈومیسٹک کنزیومر کی. اسی طرح جو صنعتی صارفین کے لیے یہی ٹیرف اوسط جو ایوریج ٹیرف ہے وہ 40 روپے سم تھنگ جو ہے بنے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا اویس, آپ نے بہت ساری صورتحال جو ہے وہ واضح کر دی, اور ہمارے ویورز جو ہیں وہ اس کو آسانی سے خیال سے ہم اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں. بخار صاحب میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے. جس طرح سے IMF کی کڑی شرائط تھی اور ممکن نہیں تھا بجلی میں سے ریلیف دینا, اس کے باوجود حکومت کی جانب سے یہ اسٹیپ لیا گیا ہے, تو یہ کس طرح سے ممکن ہوا ہے بخاری صاحب؟ اس پہ بھی نظر ڈالنی بڑی ضروری ہے کہ کس طرح سے حکومت نے اس کو ممکن بنایا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا, ان کو کنونس کیا. یہ بالکل ہی ہوا میں نہیں ہے, یہ ٹوٹلی یونیلیٹرل ایکٹ نہیں ہے. ہاں بالکل. ان کو آن بورڈ لیا گیا ہے اور کہا گیا ہے ان سے کہ ہمارے ہاں بہت یعنی کنسرن ہے ماسز کے لیول کے اوپر, ہمیں ان کو کچھ نہ کچھ ریلیف بہرحال دینا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس سے پہلے تھوڑا سا ہسٹری ریکال کرنا بہت ضروری ہے. اسی IMF کو کس نے خط لکھے تھے
کہ پاکستان کو قرضے نہ دیں, پاکستان کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہ کریں. 2 صوبائی وزرائے خارجہ تھے, خزانہ تھے, اور 1 وفاقی تھے. حکومت پی ٹی آئی کی تھی. جب آپ ملک کے خلاف اتنی گھناؤنی سازش کریں گے تو پھر IMF کو منانا اور آن بورڈ لانے میں آپ کی دقتیں اور آپ کی مشکلات بڑھیں گی. لیکن اس کے باوجود میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں اس حکومت کو کہ انہوں نے IMF کے ساتھ جس طریقے سے نیگوشیٹ کیا ہے, جس طریقے سے ہینڈل کیا ہے انہیں. ایک تو یہ کہ آپ کو وہ قرضے جو ملنے کی بہت کم لوگوں کو امید تھی کہ یہ تھرو ہوگا, وہ تھرو ہو گئے ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ اقدامات جو ہیں یہ بھی اسی ایمبٹ کے اندر اور بخاری صاحب سب سے بڑی ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے, جو IPPs کے ساتھ مذاکرات کیے گئے ہیں اور تقریباً 3696 ارب روپے جو ہم مطلوب تھے اب وہ نہیں دینے پڑیں گے, یہ بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. یہ ڈیولپمنٹ تو بہت بڑی ہے, لیکن اس کے حوالے سے بھی مجھے تھوڑی سی گزارش کر لیں دیجیے. دیکھیے ہم نے کئی بار اپنے پروگراموں میں بات کی کہ ایک تو یہ اینٹی پیپل ایگریمنٹس تھے جتنے بھی تھے, جس نے بھی لگائے تھے, میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں. ان میں عوام کی بھلائی کا کوئی ایلیمنٹ نہیں تھا. بڑے بڑے پیٹوں والے جو ہیں ان کے پیٹ اور بڑے ہو گئے, پکڑیاں جن کی تھوڑی بڑی تھی وہ اور بڑی ہو گئی. مال انہوں نے رج کے کمایا. اگر میں آپ کو فگر بتانے لگوں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ پاکستان جیسی ڈیولپنگ اکانومی کے اندر لوگوں نے کس کس نسل کی کس قسم کی لوٹ مار کی ہے. ایک آپ مجھے بتائیے, یہ سمجھوتا کیا سمجھوتا ہے ایگریمنٹ کہ آپ بجلی لیں یا نہ لیں, ہم پیدا کریں یا نہ کریں, آپ نے کیپیسٹی پیمنٹ تو کرنی ہے. یعنی اگر میں نے آپ سے 1500 میگا واٹ لینی ہے تو میں آپ کو دوں یا نہ دوں, میں پروڈیوس کروں یا نہ کروں, آپ نے مجھے 1500 میگا واٹ کے پیسے دینے ہیں. یہ میں تو ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ these were اینٹی پیپل ایگریمنٹس. لیکن چلیے خاتمہ تو نہیں ہوا اس کا, لیکن اس میں کمی ضرور آئی ہے. کچھ IPPs کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے حکومت نے تعریف کرنی چاہیے, داد دینی چاہیے اس کی. اگر 2015 والی جو IPPs ہیں یا جو CPEC والی IPPs اگر ان سے بھی بات چیت حکومت کرے اور تو شاید میرے خیال سے اس IPP کی قرض کو مکمل طور پہ ختم کرنا ہوگا. اس کے بغیر عام آدمی کو ریلیف نہیں مل سکتا. دیکھیے آپ ڈسکریج کر رہے ہیں سولر والوں کو, ظلم کر رہے ہیں آپ. دیکھیے آپ کے پاس بجلی جو ہے وہ نیشنل ریکوائرمنٹ سے اگر زیادہ ہے تو انڈسٹری کو دیجئے, انڈسٹری چلائیے آپ بجائے لوگوں کو ٹیکس کرنے کے. وہ اگر سولر کی وجہ سے کوئی تھوڑا سا ان کو ریلیف مل رہا ہے تو ملنے دیجئے. سولر کی پالیسی کو چینج اگر کیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنی تعداد میں سولرائزیشن اب ہو چکی ہوئی ہے, پیپل ول ناٹ ٹیک اٹ ایزی, دے ول ٹیک اٹ ود اے پنچ آف سالٹ. اور یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر پروٹیسٹ ہوں. حکومت کو جیسا کہ پرائم منسٹر صاحب نے وعدہ کیا ہے اپنی سپیچ میں ایک تقریب میں کہ میں اس کو ریوائز کرواؤں گا, اور انہوں نے ریجیکٹ کر دی ہے وہ سمری جو بھیجی گئی تھی کہ جی آپ ان کا جو بجلی ہے وہ 10 روپے یونٹ لیں 27 روپے کی بجائے. آئی ہوپ اینڈ آئی ڈیمانڈ کہ پرائم منسٹر صاحب جس طرح آپ نے یہ اتنا بڑا مسئلہ جو ہے اس کو حل کرنے کی سنجیدہ کوشش کی ہے, اسی طریقے سے آپ جو یہ ایشو ہے اس کو بھی ایڈریس سولر پالیسی کو تبدیل کرنے کے بجائے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح سے ہم نے بات بھی کی کہ جو بجلی چوری ہے یا بجلی سیکٹر کی جو تنظیم نو ہے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ آگے جا کے ممکن بنایا جا سکے بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ سسٹین رہ سکیں. اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. امریکہ کے صدر ٹرمپ نے جوابی ٹیرف جو ہے وہ تمام ممالک پر عائد کر دیا ہے. 100 سے زائد ممالک ہیں جن پر ٹیرف لگایا گیا ہے. بخاری صاحب یہ جو ابھی بہت ٹیرف ٹرمپ کی جانب سے لگایا گیا, جوابی ٹیرف کہا جا رہا ہے, اور 100 سے زائد ممالک ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو چند ممالک کا میں ذکر بھی کر دوں, پھر آپ سے سوال بھی لیتی ہوں. یورپی یونین پر 20% اضافی, چین پر 34% اور جاپان پر 24% ٹیرف عائد کیا گیا ہے, جبکہ بھارت پر 26%, اسرائیل پر 17% اور برطانیہ پر 100% ٹیرف. پاکستان ہم سے 58% ٹیرف چارج کرتا ہے, یہ ٹرمپ کا کہنا ہے. پاکستان پر 29% ٹیرف لگایا گیا ہے. بنگلہ دیش پر 37% ٹیرف عائد کیا گیا ہے, اور قطر اور افغانستان پر 10%, ویتنام پر 46%, تائیوان پر 32%, جنوبی کوریا پر 25%, تھائی لینڈ پر 36%, سوئٹزرلینڈ پر 31%, انڈونیشیا 32% اور ملیشیا پر 24% جوابی ٹیرف لگایا گیا ہے, جبکہ کمبوڈیا پر 49%, جنوبی افریقہ پر 30%, برازیل اور سنگاپور پر 10% ٹیرف عائد کیا گیا. بخاری صاحب یہ تو اینٹیسپیٹڈ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ٹیرف جو ہے وہ لگایا جائے گا, اور ابھی کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو, کیونکہ کئی ممالک ہیں اور کئی ممالک کی جانب سے کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے. یورپی یونین نے بھی کافی زیادہ تنقید کی ہے کیونکہ ٹرمپ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہماری جو پروڈکٹس دنیا بھر میں جاتی ہیں اس پر ٹیکس عائد کیا جاتا ہے, تو اس وجہ سے ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے بھی ٹیکس عائد کرنا ہے تاکہ جو برابر ہے برابری ہو سکے. دیکھیے ٹرمپ کا پہلا جو ٹینور تھا اس میں بھی اس نے تباہی کی تھی امریکہ کی بھی, اور امریکہ کے ساتھ ساتھ
چند دوست ممالک کی بھی، اور اب یہ جو دوسرا دور ہے اس کا، اس میں وہ سب کی تباہی کرنے پر تلے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ سب کو تباہ کر کے امریکہ کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے. از دیٹ گوئنگ ٹو ہیپن اور ناٹ، وہ تو اپنی جگہ ہے. لیکن ان کے جو فیصلے ہیں، ٹرمپ کی ٹیرف کی بات تو ہم بعد میں کرتے ہیں، جتنے بھی انہوں نے اب تک فیصلے کیے ہیں اس کے خلاف ریزسٹنس موجود ہے، امریکہ کے اندر ہے، اور بے پناہ ریزسٹنس ہے. وہاں کی سپریم کورٹ ہاسٹائل ہے، اس نے اس کے کئی ایگزیکٹو آرڈر جو ہیں وہ اٹھا کے پھینک دیے ہیں. بالکل بخاری صاحب، جتنی تنقید بھی آئی ہے، ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں ایڈ کرتی جہاں پہ اجازت دیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ان کا پاپولیرٹی گراف تھا وہ نیچے آ گیا 2 مہینے کے اندر اندر، مطلب 47 سے 43% پر آ گیا، صرف ان کی ناکام پالیسیز، یہ جو انہوں نے جتنے آرڈرز پاس کیے ہیں، جس تنقید کا نشانہ انہیں بنایا جا رہا ہے اس وجہ سے. دیکھیے یہ تو ہونا تھا، اٹس اے نیچرل آؤٹ کم آف وائلڈ ڈیسیشنس. یہ پاگل پن کے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ یہ دیوانگی کے فیصلے ہیں. اب آ جاتے ہیں جناب اس ٹیرف کی وار پہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے رد عمل کے طور پہ آپ نے دیکھا کہ امریکہ سمیت یورپ کی سٹاک مارکیٹس جو ہیں وہ کریش کر گئی ہیں. ایک تو یہ ریئیکشن ہے، اور اس ریئیکشن کو بڑا جینون ریئیکشن سمجھا جاتا ہے. دوسری طرف جو ہے، جو ٹیرف کی جنگ ہے، اس کے نتیجے میں ایک تجارتی جنگ یعنی ٹریڈ وار شروع ہو گئی ہے، اور یہ کب ختم ہوگی یہ تو ابھی کسی کو پتہ نہیں ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اب صورتحال کیا ہے، اس فیصلے کا امپیکٹ کیا آئے گا، اس کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ہم. پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ ممالک جو ہیں وہ اپنی کرنسی کو ڈی ویلیو کر کے اس ٹیرف کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی صحیح کر سکتے ہیں. کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے یہ بہت بات کی بات ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس یہ آپشن نہیں ہے. ہم اپنی کرنسی کو اور کتنا گرائیں گے؟ اب ہمارا تو پہلے ہی حال بہت برا ہے. یورپ اور چین نے کہہ دیا ہے کہ بھائی صاحب ہم مقابلہ کریں گے آپ کا، اور مقابلے میں آ کے آپ کے ہم ٹیرف لگائیں گے آپ کے اوپر. تو اسٹیڈ فاسٹنس موجود ہے. دوسرا یہ کہ اس نے نہایت عقل مندی سے کوشش کی ہے کہ برکس کنٹری جو ہیں، جو ڈالر سے نجات حاصل کر کے ایک نیا بلاک بنانے کے چکر میں تھے کہ جی اپنی اپنی کرنسی میں ہم ٹریڈ کریں گے، اس کو تھوڑا سا یعنی اس کو کمزور کرنے کے لیے کہہ لیجئے یا اس کو توڑنے کے لیے کہہ لیجئے. جو چند ممالک ہیں جو اس کے رکن ہیں، مثال کے طور پہ برازیل ہے، مثال کے طور پہ سعودی عرب ہے، ترکی تو خیر اس میں نہیں ہے، قطر اور افغانستان، قطر بھی ہے اس میں. جو برکس کے ممالک ہیں ان میں سے کچھ کے ساتھ ان کا رویہ بہت نرم ہے. مثال کے طور پہ برازیل کے اوپر 10% ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ساتھ بہت سارے کام، لکس لائک ٹرمپ از ان ہری. اور جلدی کے فیصلے جو بزرگوں سے سنا ہے ہم نے کہ کبھی ٹھیک ہوتے نہیں ہیں، بھگتنے پڑتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہم نے دیکھا کہ آسٹریلیا، ترکی اور برازیل کے لیے جو یہ نرم رویہ ہے یہ بلا وجہ نہیں ہے. ہم نے کوشش کی ایکسپلین کرنے کی کہ ایسا کیوں ہے. اب ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں؟ ہمارے پاس ہماری کمپلشنز یہ ہیں کہ ہماری سب سے زیادہ ٹریڈ جو ہے وہ یا امریکہ کے ساتھ ہے، 1/4 of our total trade is there، اور 2/3 جو ہے وہ ہماری یورپی یونین کے ساتھ ہے. اب ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس چوائسز یہ ہیں کہ ایک تو ہم اپنی زراعت جو ہماری اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی ہے اس کو بہتر کریں، تاکہ ہمیں نہ گندم خریدنی پڑے باہر سے، نہ ہمیں چینی خریدنی پڑے باہر سے، نہ ہمیں اور چیزیں خریدنی پڑیں جس کے اوپر ہمارا فارن ایکسچینج بھی خرچ ہوگا. یہ ہم کرنے جا رہے ہیں کہ نہیں کرنے جا رہے ہیں یہ تو فیصلہ حکومت نے کرنا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں ہے. جن ملکوں کے خلاف ٹیرف لگا ہے ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ وہ ٹرمپ کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ ری نیگوشیٹ کریں کہ ان کو کوئی ریلیف مل جائے. میرے خیال سے شاید یہ ایک مائنڈ سیٹ بھی پیچھے یہی ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ آئی ول ڈکٹیٹ دا ورلڈ. اب چائنا، جیسا میں نے کہا کہ چائنا نے اور یورپی یونین نے تو کہا کہ جی اوکے ڈو اٹ اینڈ وی ول آلسو ہٹ یو ان دا بیک. اب وہ کامیاب ہونے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ تائیوان پر لگایا. میں نے کہا نا آپ سے، دیکھیں جی ترکی کے لیے اس کی سافٹنس کی بھی 2 بنیادی وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ان کا ٹریڈنگ پارٹنر ہے، دوسرا یہ کہ نیٹو کی بیس ہے وہاں پر. بھائی ترکی کے ساتھ تو رویہ اس کو نرم کرنا ہی کرنا تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ جو فیصلے ٹرمپ نے کیے ہیں اس کا امپیکٹ اس کے ڈومیسٹک کنزیومر پر بھی آئے گا. اچھا بخاری صاحب، پر ہاؤس یعنی جو ایسٹیمیٹس بتا رہے ہیں $1500 سے $1700 زیادہ پے کرنے پڑیں گے انہیں پر ہاؤس ان امریکہ. تو اس کا امپیکٹ صرف میرے آپ پر نہیں آئے گا، وہاں کا جو لوکل کنزیومر ہے پر
ہاؤس جو ہے ظاہر ہے اس کے اوپر بھی آئے گا. بخاری صاحب لوکل کنزیومر کے علاوہ جو یو ایس کی بہت ٹاپ کمپنیز ہیں جو کہ چائنا سے اپنا سامان اور سپلائی منگواتی ہیں, تو کیا لگتا ہے کہ اگر ٹرمپ جس طرح سے چائنا پر اتنا زیادہ ٹیرف عائد کی ہے, کیا ری نیگوشیٹ کر سکتا ہے اس چیز؟ دیکھیے میں چائنا میں چونکہ آئی ایم اے ریگولر وزٹر ٹو چائنا, میں نے دیکھا ہے ان کی اکانومی کو پچھلی 3-3.5 دہائیوں میں کیسے وہ گرو کی ہے, کیا اس کا بیس ہے. تو چائنا میرا نہیں خیال کہ امریکن ڈکٹیشن میں آ کے وہ فیصلے کرے گا جو ٹرمپ کو سوٹ کرتے ہوں. چائنا از این اکانومی. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے ان کے ایک انٹلیکچوئل کو ملے تھے 1990s میں, تو اس نے ہمیں کہا تھا کہ وی نیڈ 20 more years to grow our economy. Then we will reach at a point where we will dictate our term to the world. مجھے اچھی طرح سے میرے کانوں میں گونج رہے ہیں اس کے الفاظ. تو چائنا از ناٹ این ایزی پرے. ممکن ہے شروع میں اس کو کوئی ذوق پہنچے, لیکن چائنا ہیز دا کیپیسٹی ٹو ود اسٹینڈ اینی ڈیفیکلٹی. دوسری بات یہ کہ اگر یورپی یونین بھی اکٹھ کر لے اور یونائٹڈ ہو جائے تو امریکہ کے لیے اپنے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے. لیکن کڑا وقت آ رہا ہے, اس وقت کے لیے ہمیں اب سے پلاننگ کرنی ہوگی. جیسا میں نے کہا کہ امریکہ چاہتا ہے شاید, اور راستہ بھی ایک ہی ہے کہ اس کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیا جائے. ہمیں بھی چاہیے یہ کہ ہم اپنی ایفرٹ جو ہیں اس کو بوسٹ کریں تاکہ اس آنے والا جو پریشر ہے, پریشر کہہ لیجیے اکنامک یعنی کیا کہتے ہیں ڈیفیکلٹی کہہ لیجیے اس کو, سفر تو ہم کریں گے. اب اس کا امپیکٹ کتنا کم کرنا ہے وہ ہمارے پالیسی سازوں کے اوپر اس کا انحصار ہے. اب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. دوسری جو بات آپ نے کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت جو کم ہوئی ہے, یہ ہم کہہ نہیں رہے ہیں, یہ ہماری خواہش نہیں ہے, یہ امریکہ میں ہونے والا ایک سروے کہہ رہا ہے کہ ان پالیسیوں کے اوپر. تو ابھی آپ نے دیکھا نہیں وہ جو ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے, 25 گھنٹے اس نے ٹرمپ کی پالیسیوں کو اڑا کے رکھ دیا ہے اور دنیا کا ریکارڈ توڑ دیا جو 24 گھنٹے کچھ اس کا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈومیسٹکلی بھی ٹرمپ جو ہے از ناٹ ان اے کمفرٹیبل پوزیشن اور ان اے کمفرٹیبل موڈ. مخالفت وہاں بھی ہے, دوسری پارٹی جو ان کی مخالف بڑی پارٹی ہے, وہاں تو 2 ہی پارٹیاں ہیں نا, ریپبلکن اور ڈیموکریٹس ہیں, وہ بھی ظاہر ہے اس کے اوپر ریئیکٹ کرے گی. اب دیکھنا ہے کہ یہ اونٹ جو ہے الٹیمیٹلی کس کا. بالکل, ٹرمپ کو امریکہ کی جانب سے بھی تنقید کرنا جا رہا ہے. اب یہ جو نئی ٹیرف عائد کیے گئے ہیں ٹرمپ کی جانب سے, اس کو بھی کافی زیادہ کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. ایون یورپی یونین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ ٹیرف بین الاقوامی معیشت پر بڑا حملہ ہے. اس کا آنے والے وقت میں کیا امپیکٹ آتا ہے وہ دیکھنا باقی ہے. ابھی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, گزشتہ سال نومبر میں نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری نے جاری کیے تھے, اور لیکن ہنگری کے وزیر اعظم نے انہیں دورے کی دعوت دی تھی. اب نیتن یاہو ہنگری پہنچ گئے ہیں. بین الاقوامی عدالت کے وارنٹ گرفتاری کی سرعام دھجیاں اڑائی گئی ہیں. بخاری صاحب, اب جس طرح سے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے اور ہنگری نے پہلے انوائٹ بھی کیا, اب وہ وہاں پہ پہنچ گئے ہیں اور فوجداری عدالت سے نکلنے کا اعلان بھی کیا ہنگری نے, کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے میرے خیال سے یہ متھ کہ ان کو جہاں بھی وہ جائیں گے گرفتار کر لیا جائے گا, بیکاز انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہوئے ہیں. اور وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ کسی معمولی جرم پر نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے دیٹس اے جینوسائڈ. بالکل, جینوسائڈ از دا ورسٹ آف کرائمز دیٹ یو کین امیجن. اور وہ یہ نہیں کہ کسی نے ریٹیلیشن میں جسٹ لائک دیٹ, اس کی پروسیڈنگز مہینوں چلی تھی اگر آپ کو یاد ہو. بالکل, اور دنیا کے بڑے بڑے برینز وہاں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اب اگر اس طرح سے ہنگری جیسا ملک جو ہے وہ اس کی وائلیشن کرے گا, اور چونکہ ان کو پتہ تھا کہ وائلیشن کرنے کے نتیجے میں ان کی رکنیت منسوخ ہو جائے گی, انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ ہم چھوڑ رہے ہیں. یہ بھی روش ٹھیک نہیں ہے. یہ انسانیت کے اس قاتل کے جرم کو نہ صرف معاف کرنے بلکہ اس کو شہ دینے کے برابر ہے کہ وہ جو قتل عام کر رہا ہے, وہ جو جینوسائڈ کر رہا ہے, اس کو وہ جاری رکھے. اس کے اوپر دنیا کی جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں, چاہے وہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے, چاہے وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے لائک یونائٹڈ نیشنز, لائک OIC, لائک عرب لیگ, جتنی بھی ہیں, چاہے شنگھائی کوآپریشن تنظیم جو ہے, وہ ان سب کو ریئیکٹ کرنا چاہیے. ہی شوڈ ناٹ ہیو اے فری لائسنس ٹو ٹریول اکراس دا ورلڈ, اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. اس کے کندھوں کے اوپر 60,000 لوگوں کا قتل ہے.
2-2.5 لاکھ لوگوں کو معذور کرنے کا, زخمی کرنے کا جرم ہے. غزہ کو قبرستان بنانے کا جرم ہے. جو انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز ہیں, جو انٹرنیشنل ایڈ کمیونٹی تھی وہاں پر, ان کے لوگوں کو رuthlessly کولڈ بلڈڈ مرڈر کیا ہے اس نے. وہ ایک قاتل ہے, انسانیت کا قاتل ہے. اس کو تو کہیں پناہ ملنی ہی نہیں چاہیے. ڈوب مرنا چاہیے میرے خیال سے ہنگری کی قیادت کو, اور بھیجنی چاہیے ان کے اوپر. صبح سے شام تک تبرہ کرنا چاہیے ہنگری کی لیڈرشپ کے اوپر, جس نے یہ احمقانہ, گھٹیا, ذلیل فیصلہ کیا ہے. ایک تو یہ ہے, اور جنہوں نے اس کو انڈورس کیا, جنہوں نے اس کو کرٹیسائز نہ کیا, ان کے اوپر بھی میں اور آپ تسلسل یہ ہمارا وعدہ ہے. ایک طرف تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل پھر کوشش کر رہا ہے حماس کو تھریٹن کرنے کی کہ ہماری کنڈیشنز کے اوپر آپ یعنی غزہ خالی کر دیں, بالکل بھاگ جائیں یہاں سے. اب اس کے نتیجے میں ایک ریاکشن تو حماس کا یہ آیا ہے کہ اوکے ہیل ود یو, ہم نہ آپ کی یہ تجویز مانتے ہیں, نہ ہم اس کا جواب دیں گے آپ کو. وہ جو اوریجنل تجویز تھی دوسرے مرحلے کی جنگ بندی کی, اس کے اوپر ہی عمل ہوگا. تو یہ جو ٹگ آف یعنی بیٹل آف ورڈز جو ہے اسرائیل کی طرف سے. بخاری صاحب, جس طرح سے حماس نے بحالیہ تجویز پر ایون جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا, تو اب آگے حالات جو ہیں پھر غزہ کے لوگوں کے لیے اور کشیدہ ہو جائیں گے. دیکھیے یہ تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے, لیکن دیر سے بولے ہیں لیکن اچھا بولے ہیں. اردن کے جو شاہ ہیں ان کا جو بیان ہے, انہوں نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کی نقل مکانی علاقائی استحکام کے لیے خطرہ ہے. بالکل. دوسرا انہوں نے کہا کہ القدس میں اسلامی اور عیسائی مقدس مقامات پر حملے کشیدگی کو بڑھا رہے ہیں. تو اٹس اے وارننگ سگنل. انہوں نے کہا ہے کہ 2 ریاستی حل کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے غزہ کے کرائسس کا. تو جیسا میں نے کہا کہ بہت دیر سے بولے ہیں لیکن بولے ٹھیک ہیں. اور ایک چونکہ وقت کم ہے بات کرنی چاہیے, وہ کہتے ہیں کہ جی ایران کو, اسرائیل کہتا ہے کہ ہم ایٹمی قوت نہیں بننے دیں گے. یہ امریکہ کا بھی ایجنڈا ہے, اسرائیل کا بھی ایجنڈا ہے, لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ انہوں نے یہ کیسے ایزیوم کر لیا ہے کہ وہ ایٹمی طاقت بنیں گے ان سے پوچھ کے. او بھائی میرے, بھارت بنا تھا ایٹمی طاقت پوچھا تھا انہوں نے, پاکستان بنا تھا ہم نے پوچھا تھا کسی سے. تو جس نے بننا ہے اس نے تو بننا ہے. اندھے ہیں یہ, ان کو اسرائیل کا نیوکلیئر پروگرام نظر نہیں آتا. بالکل. اور وہ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ تہران اور درمیان بلا واسطہ بات چیت کے حوالے سے جو ہیں وہ اشارے مل رہے ہیں. دیکھیے بات چیت کرنے کے لیے ایران نے کبھی منع نہیں کیا ہے. ایران صرف یہ کہتا ہے کہ دھمکی, دھونس اور تھریٹ کے تحت بات چیت ہم نہیں کریں گے. جیسا کہ دکھائی دے رہا ہے کہ یو اے ای کے تحت جو ہے مذاکرات جو ہے وہ چل رہے ہیں امریکہ کے ساتھ. کسی نہ کسی منطقی نتیجے پر پہنچنا پڑے گا, ورنہ اس خطے میں جنگ کے بادل جو ہیں منڈلا تو رہے ہیں, شعلے بھڑکتے دکھائی دے رہے ہیں مجھے کہ اگر امریکہ نے اور اسرائیل نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور اپنی اس اندھی فتوحات کے سلسلے میں ایران سے پنگا کر لیا تو پھر اس کی قیمت چکانی پڑے گی. بخاری صاحب, ہم نے دیکھا کہ اسرائیل پہلے بھی حماس کو دھمکیاں لگاتا رہا اور کہ ہم غزہ پر حملہ کریں گے جب مذاکرات بھی چل رہے تھے. اب جس طرح سے ایک پیشکش کی گئی وہ حماس کی جانب سے اسٹریٹ فارورڈ ہو کے جواب دیا گیا ہے کہ ہم اس کا جواب بھی نہیں دیں گے. تو بخاری صاحب پھر آگے تو منظرنامہ بہت زیادہ خطرناک بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اسرائیل جو دھمکی لگاتا ہے وہ کرتا ہے, اب خالی دھمکیوں تک تو بات نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک صورتحال ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کہ ڈیم اف یو ڈو ڈیم اف یو ڈونٹ. اگر اسرائیل کی تجویز مان بھی لی جائے سپوزڈلی, جو کہ ناممکن ہے, تو آپ کا خیال ہے کہ اسرائیل وہاں رک جائے گا؟ اسرائیل نے تو وہ آبجیکٹو اچیو کرنے ہیں جو لے کے وہ بیٹھا. ہی وانٹس ٹو کیپچر انٹائر پیلسٹینین لینڈ. ہی وانٹس ایوری لاسٹ پیلسٹینین ٹو بی کلڈ. کیا اس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ کیا اس کی اجازت انٹرنیشنل کمیونٹی کو دینی چاہیے؟ آپ دیکھیں بات غزہ سے شروع ہوئی تھی, پھیلی لبنان تک, لبنان سے وہ شام میں داخل ہو گئی ہے. بالکل. آپ دیکھ رہے ہیں اسرائیل وہاں کیا کر رہا ہے. بالکل. اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ جب آپ آدمی ایک سے زیادہ دشمنوں سے پنگا لے لیتے ہیں تو اس جی کی قیمت پھر چکانی پڑتی ہے. جی ناظرین, پروگرام سے ابھی دیجیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ.